अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से टाउट्स जो हैं वो खबरें फैला रहे हैं। ये कहना था अलीमा खान साहिबा का, गुज़िश्ता रात वो अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि खान साहब की सेहत के हवाले से हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन जिस किस्म की खबरें फैलाई जा रही हैं उससे लगता ये है कि एक बयानिया बनाने की कोशिश है। और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो टाउट्स हैं उन्होंने सब ने ये खबरें देना शुरू कर दी हैं कि खान साहब को ये हो गया, उनकी सेहत को ऐसे हो गया। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि उनकी सेहत के हवाले से एसओपीज हैं, उनके मुताबिक बातचीत होती है। या तो खान साहब के डॉक्टर्स बात करते हैं या फैमिली बात करती है। हमें मुलाकात नहीं करने दी जा रही, हमसे जो है उनका कोई राब्ता नहीं हो सक रहा। तो कैसे ये सारे लोग इस किस्म की खबरें देना शुरू हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि हम बाहर आके कोई सियासी बात नहीं करेंगे, हम मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे, हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन उसके बावजूद गुज़िश्ता रात भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। अब खान साहब की सेहत के हवाले से, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि काफी दिनों से मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं, ऑल्दो कि उनके ब्लड प्रेशर का मसला हो जाए या दीगर मसाइल हो जाए, इनके ऊपर इंफॉर्मेशन तो आ रही है, लेकिन हतमी तौर पे आप तभी राय कायम कर सकते हैं जब खानदान को मिलने दिया जाएगा, डॉक्टर्स को मिलने दिया जाएगा, वो मिल के आएंगे, बाहर आके बताएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि मामलात आगे किस तरफ जा रहे हैं। अब खान साहब की सेहत के हवाले से जमात भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है और वो ये कह रहे हैं कि अगर मुलाकात नहीं करवाई गई तो हो सकता है कि 27 सितंबर से पहले ही हम एहतजाज शुरू कर दें। अब एहतजाज कब होगा, लेकिन उससे पहले एक चीज बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोगों ने अपनी जमात के ऊपर एक तरह से हमला कर दिया, अपने लीडरान के ऊपर तनकीद शुरू कर दी है, मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाने शुरू कर दिए हैं। मिसाल यूसुफजई साहिबा और सलमान अकरम राजा साहब के दरमियान जो मामला चल रहे हैं वो भी आपके सामने है। मिसाल यूसुफजई साहिबा नहीं है जमात के अंदर, वो अलीमा खान साहिबा के हवाले से भी माजी में बड़ा सख्त मौकफ रखती रही हैं। अलीमा खान साहिबा उनके हवाले से बड़ा सख्त मौकफ रखती हैं। मिसाल यूसुफजई साहिबा कोई बहुत पुरानी नहीं है पीटीआई में, लेकिन उसके बावजूद उनको खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर वगैरह बनाया गया। उसके ऊपर भी कुछ लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, सम टाइम जमात के अंदर जेलिसी भी हो सकती है, लेकिन इस मौके के ऊपर हर जगह पे बैठ के अपनी जमात के हवाले से बातें करना, चाहे वो कोई भी करे, क्या वो मुनासिब है? एक तरफ आप कह रहे हैं जी हम एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपनी जमात के अंदर लड़ाइयां कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग फिर शक की निगाह से देखते हैं कि ये जो ग्रुप है ये हुकूमत के साथ मिला हुआ है, या वो जो ग्रुप है हुकूमत के साथ मिला हुआ है। कौन हुकूमत के साथ है, कौन खान के साथ है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन 27 सितंबर की जो डेट है उसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद भी हुई कि भाई ये डेट क्यों दी गई, इतनी लंबी डेट क्यों दी गई है। एक तरह से हुकूमत को रिलीफ दे दिया गया। इस हवाले से मेरी भी कुछ लोगों से बातचीत हुई और मेरा भी अपना ये मौकिफ है कि इतनी लंबी तारीख देने की जरूरत नहीं थी। आप पहले भी एहतजाज की कॉल दे सकते थे, लेकिन सोहेल अफरीदी साहब ने जो इंटरव्यूज वगैरह दिए उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा कि हमने अपने आप को टाइम दिया है, हमने तैयारी करनी है ताकि इतनी तादाद में लोग निकलें ताकि हुकूमत के ऊपर दबाव पड़ सके। अब कुछ बातें मेरी ऑफ द रिकॉर्ड हुई मुख्तलिफ जो सीनियर लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, उनके साथ वो क्या सोच रहे हैं और 27 तारीख को वो क्यों समझते हैं कि ये तारीख दुरुस्त है। मैं किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर उनकी बात कर रहा हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और ने पहले ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है। मैंने जब मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की, मैंने कहा जी 27 तारीख क्यों। उन्होंने कहा कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत दबाव में है, बहुत सारे मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं। उस वक्त वो जजेस वाला मामला भी चल रहा था, समरी उस वक्त सदर आसिफ जरदारी साहब ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए थे, अब तो दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन वो एक अलग स्टोरी है, वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा नए सूबों का मामला भी चल रहा है, नून लीग भी दबाव में है, पीपल्स पार्टी वाले भी दबाव में हैं, और अक्टूबर तक चीजों को लोगों की ख्वाहिश है कि आगे बढ़ाया जाए। नए सूबों के हवाले से या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से चीजें कोई हतमी शक्ल इख्तियार करती हुई नजर आए। तो 27 सितंबर तक ये जो सारा मामला है ये अपने पीक पे होगा। अगर अभी हमने एहतजाज शुरू कर दिया तो जो हुकूमत दबाव में है, नए सूबों की वजह से सिस्टम कोलैप्स हो गया उस बयान की वजह से, और जो इनके ऊपर दबाव है कि नए सूबे बनाए जाएं, गवर्नेंस को बेहतर किया जाए, अगर हम लॉन्ग मार्च लेके आ जाते हैं और अटक में बैठ जाते हैं तो इनके ऊपर जो दबाव है निजाम का, वो सारा दबाव खत्म हो जाएगा और वो सारी बहस हमारी तरफ आ जाएगी। लेकिन अगर हम डेढ़ महीना इंतजार करते हैं तो ये जो बहस है ये मजीद जोर पकड़ेगी, मजीद इनके ऊपर दबाव पड़ेगा, और बाय द टाइम 27 सितंबर आएगा उस वक्त तक इस हुकूमत के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होगा। उन्होंने कोई डिसीजन लेना है, या तो आप सूबे बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। अगर कोई इन फाइटिंग भी है, अगर कोई इख्तलाफात भी हैं, तो वो खुलकर उभर कर सामने आ जाएंगे। तो इस वजह से हम समझते हैं कि सितंबर के आखिर की जो डेट है वो एक मुनासिब डेट है। उस वक्त हुकूमत पे बहुत ज्यादा दबाव होगा
اور خان صاحب کے مقدمات بھی عدلیہ میں چل رہے ہوں گے، تو لہٰذا اس وجہ سے اس ڈیٹ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ کیا اس کی وجہ سے ان کو کوئی پولیٹیکل فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن جو مختلف وجوہات ہیں اس تاریخ کے پیچھے، اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اب اگر ججز کی تعیناتی کا آپ ذکر کریں تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈان نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ جی آصف زرداری صاحب نے آپ سمری پہ دستخط کر دی ہیں، اور دستخط ہونے کے بعد معزز جج صاحبان جو ہیں انہوں نے اپنے عہدوں کا حلف وغیرہ بھی اٹھا لیا ہے، اور نئے جج صاحبان کی تعیناتی بھی ہوگی۔ لیکن اس خبر کی جو ڈیٹیل ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ میں تھوڑی سی آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے۔ پہلے تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری اپرووز ایڈیشنل ججز اپوائنٹمنٹس ٹو ہائی کورٹس اینڈنگ ویکس لانگ ڈیڈ لاک، یعنی کئی ہفتوں سے جو ایک طرح سے ڈیڈ لاک آ گیا تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن اگر آپ اس خبر کی تفصیل پڑھیں ڈان کی، اس میں لکھا ہوا ہے the president's legal team had raised certain objections to the JCP proceedings، یعنی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جو پروسیڈنگز ہیں اس کے اوپر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا، noting that nearly all nominees proposed by the PPP were rejected، یعنی پیپلز پارٹی نے جن لوگوں کے نام دیے تھے ان سب کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ They had also conveyed that some candidates recommended for appointment had criminal records۔ پریزیڈنٹ کی لیگل ٹیم یہ کہہ رہی ہے، یہ ڈان نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ جن لوگوں کو ریکمینڈ کیا گیا ان میں سے کچھ لوگوں کے مبینہ طور پہ جو کرمنل ریکارڈ ہے ان لوگوں کا۔ تو بھائی اگر یہ تحفظات تھے صدر صاحب کے تو کیا کرمنل ریکارڈ ختم ہو گیا؟ پھر کیوں انہوں نے نوٹیفیکیشن کے اوپر دستخط کر دیے؟ آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ the delay prompted the federal government to even consider bypassing president's approval by invoking article 48(1)۔ انہوں نے کہا کہ article 48(1) کا سہارا لے کے صدر صاحب کی جو نوٹیفیکیشن کے اوپر دستخط ہے اس کو بائی پاس کرنے کا بھی سوچا جا رہا تھا، لیکن اوپر جو ان کی لیگل ٹیم کہہ رہی ہے اعتراضات کیا ہیں کہ بھائی جو ہم نے نومینیٹ کیے تھے، پیپلز پارٹی نے نومینیٹ کیے تھے، ان کو جج نہیں بنایا گیا، اور جو کچھ لوگ نومینیٹ ہوئے ہیں جن کی ریکمنڈیشن آ گئی ہے، جن کا نوٹیفیکیشن کے اندر ہم نے نام شامل کر کے دستخط کرنے ہیں، ان کا مبینہ طور پہ کرمنل ریکارڈ ہے۔ تو بھائی پھر بعد میں کیوں نوٹیفیکیشن کر دیا گیا؟ جہاں تک کرمنل ریکارڈ کی بات ہے تو پاکستان کے اندر تو ہر دوسرے بندے کا کرمنل ریکارڈ بنا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ جس صدر نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے ان کا اپنا جو کرمنل ریکارڈ ہے، ان کے مقدمات رکے ہوئے ہیں، کیونکہ صدر مملکت کو استثناء ہوتا ہے، اور ان کا جو مقدمات چل رہے تھے عدالتوں میں، جب وہ صدر بنے تو ان کی وکلا کی ٹیم نے جا کے عدالتوں میں بتایا کہ جی وہ صدر بن گئے ہیں، صدر کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں چل سکتا، لہٰذا ان مقدمات کو روک دیا جائے۔ اور اب تو ترمیم ہو گئی ہے، اور ترمیم میں صدر صاحب کو تاحیات استثناء مل گیا، تو وہ جو سارے ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں وہ تاحیات نہیں چل سکیں گے۔ تو کرمنل ریکارڈ کا تو میرے خیال میں تھوڑا بہت زرداری صاحب کو بھی پتہ ہی ہوگا کہ کیسے بن جاتا ہے۔ ویسے جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر بیٹھی ہوئی شخصیت ہے بیرسٹر گور، ان کے اوپر بھی مقدمات ہیں، ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بھی ہے، وہ مجھے بتا رہے تھے، اور وہ معزز جج صاحبان کی وہاں پہ سلیکشن کرتے ہیں۔ تو یہ سسٹم جب کہا جاتا ہے کہ کولیپس کر چکا ہے تو یہ ساری چیزیں اس آرگیومنٹ میں ایڈ کرتی ہیں کہ بھائی یہ سسٹم کس حد تک کولیپس کر چکا ہے، یا جو لوگ کہتے ہیں کولیپس نہیں کیا اور بالکل صحیح چل رہا ہے، وہ پھر اس کے اوپر اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ اچھا، کل جو پنڈی میں فائرنگ ہوئی GHQ کے پاس، جہاں پہ ایک شخص مارا گیا اور اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ PTI کا کارکن ہے اور اس کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگ رہا ہے، بیرسٹر گور صاحب نے اس حوالے سے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ PTI ایک پرامن سیاسی جماعت ہے، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، ہم پرامن جمہوری جدوجہد کرتے ہیں، ہمیں دہشت گردی کے ساتھ جوڑنا، ہمارے لیڈرز کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، اس کی تحقیقات کروائی جائیں۔ اور شفیع جان صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر بیٹھ کے یہ بھی مطالبہ کیا کہ بھائی جو CCTV فوٹیج ہے اس ایریے کی، کیونکہ یہ بڑا حساس ایریا ہے، تو سامنے وہاں پہ CCTV فوٹیج ہوگی، اس CCTV فوٹیج کو شیئر کیا جائے۔ انہوں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ مال روڈ کی CCTV جو فوٹیج ہے اس کو شیئر کیا جائے، اور عطا تارڑ نے جو ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے وہ 1980 کا سکرپٹ ہے۔ محمد حسین ہمارے کارکن رہے ہوں گے مگر ان کو PTI کے ساتھ جوڑنا قابل افسوس ہے۔ ہم اس قسم کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس تمام واقعے کی جو CCTV فوٹیج ہے وہ سامنے لائی جائے، اور اسی طرح بیرسٹر گور صاحب نے بھی مطالبہ کیا کہ اس واقعے کی تحقیقات کروائی جائیں اور اس کو PTI کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ اچھا، CCPO لاہور جو ہیں بلال صدیق صاحب، انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لاہور کے ایک تھانے میں ایک ذہنی معذور لڑکی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کی وجہ سے پورے تھانے کو معطل کر دیا گیا، لیکن آپ المیہ دیکھیں
کہ پولیس اسٹیشن کے اندر جناب اس قسم کا واقعہ پیش آیا، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس طرح کی خبریں بھی آئیں کہ اب انتظامیہ نے کہا ہے کہ کوئی بھی عورت شام کو مغرب کے بعد تھانے میں نہیں ہوگی۔ بھائی اگر خواتین تھانوں میں محفوظ نہیں ہیں تو پھر کہاں پہ وہ محفوظ ہوں گی؟ اس سے آپ اندازہ لگا لیں، گڈ گورننس کے دعوے، بڑی بڑی باتیں، لیکن حقیقت کیا ہے، گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو کیس ہے جس میں 2 لڑکیوں کی اچانک موت ہو گئی پولیس کی کسٹڈی میں، اس کے اوپر بھی اب بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، میڈیا کے اوپر بھی اب وہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس کی مزید تحقیقات کروانے کی ضرورت ہے۔ ان کی فیملی جو ہے وہ بھی میڈیا سے بات کر رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ معاملہ آگے بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا۔ دوسری جانب جو کراچی کے اندر نوجوان تاجر کا قتل ہوا، اس کو کیسے خودکشی قرار دینے کی کوشش کی گئی وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ کراچی کی جو سچویشن ہے اس کے اوپر تو بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، پنجاب کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوتی ہے، پنجاب کے اوپر زیادہ تنقید بھی نہیں ہوتی، پیپلز پارٹی کے اوپر زیادہ تنقید کی جاتی ہے۔ یہ جو معذور لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا ہے پولیس کے تھانے کے اندر، آپ سوچیں اگر یہ کراچی یا خیبر پختونخوا میں ہوا ہوتا تو اس کے اوپر میڈیا نے کتنی توجہ دینی تھی، اس کے اوپر دانشوروں نے کتنی توجہ دینی تھی، لیکن لاہور میں اتنا سنگین واقعہ ہو گیا ہے اس کے اوپر کوئی زیادہ بات نہیں ہو رہی ہے، اس کے اوپر کوئی زیادہ ڈسکشن نہیں ہو رہی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کراچی میں واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر آپ بات نہ کریں یا پیپلز پارٹی پہ تنقید نہ کریں یا پی ٹی آئی پہ تنقید نہ کریں، لیکن اس طرف جو ہے مجھے لگتا ہے کہ سم ٹائم جو ہے اگنور کر دیا جاتا ہے، کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ اب کراچی کے حوالے سے میں کل دیکھ رہا تھا کہ شاید آفریدی صاحب کسی پوڈ کاسٹ میں کسی سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے جی کراچی شہر کی کوئی حالت نہیں ہے، کراچی شہر میں یہ نہیں ہے، کراچی شہر میں وہ نہیں ہے۔ تو ایز اے کراچی کے ریزیڈنٹ ان کا حق ہے وہ ضرور اس کے اوپر بات کریں، لیکن باقی جو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں پھر ان پر بھی بات کریں۔ دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف ایک جگہ کی بات کریں، پھر آپ سب کی بات کریں۔ پھر اگر آپ نے سیاست کے اوپر یعنی جو سیاسی کارکردگی ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے تو پھر آپ سی سی ڈی پہ بھی بات کر لیں، پھر آپ پنجاب پہ بھی بات کر لیں، کراچی کے اوپر آپ ضرور بات کریں۔ اور کراچی کی جو حالت ہے وہ آپ کراچی میں کوئی بھی رہنے والا ہو وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ سلیکٹو تو آپ نہیں کر سکتے نا۔ پھر آپ کو اگر لوگوں کے رائٹس کی بات کرنی ہے تو پھر تمام لوگوں کے رائٹس کی بات کی جائے، پھر آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس میں سلیکٹو ہوں، پک اینڈ چوز کریں، پھر سب کی بات کریں، تمام شہروں کی بات کریں۔ اچھا، لندن سے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک عرب ملک کے ایک طاقتور جو شاہی خاندان ہے اس کی ایک شخصیت لندن میں کہیں پھر رہی تھی، اور وہاں پہ ایک تیسرے ملک کا، ایک افریقی ملک کا ایک جو شہری ہے اس نے ان کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے، کہا کہ بھائی تم ہمارے ملک میں لوگوں کو مروا رہے ہو۔ ان کے ساتھ سیکیورٹی انٹراچ بھی تھا، بہت سارے لوگ بھی تھے، وہ اس کے پاس بھی گئے، لیکن ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس افریقی شہری کو وہ لندن کے اندر ہاتھ لگا سکیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھائی یہاں پہ رول آف لا ہے۔ یہ ایک طاقتور عرب شاہی خاندان کا بندہ لندن میں اس کے خلاف نعرے لگے، اس کے منہ پہ لگے، اس کے ساتھ اس کے سیکیورٹی گارڈ تھے، کہا گیا کہ بھائی تمہارا ملک یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، بڑے سنگین نوعیت کے الزام لگائے۔ اس کی سیکیورٹی میں سے کسی کی اتنی جرت نہیں ہو سکی کہ وہ اس افریقی شہری کو کچھ کہہ سکے، اس کو پکڑ سکے، اس کے اوپر حملہ کر سکے۔ آپ امیجن کریں اگر کسی عرب ملک میں یہ ہوتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ تو یہ ہوتا ہے رول آف لا۔ جو آئین اور قانون ہے نا وہ کمزور کو ایسے طاقتور بناتا ہے کہ وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ ہاں، اس افریقی شہری کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ان کے اوپر شاؤٹ کر دے، ان کے اوپر نعرہ لگا دے، لیکن وہ ان پہ حملہ نہیں کر سکتا، اس کو بھی پتا ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس ملک میں نعرہ لگانے کی وجہ سے یا اپنی بات کرنے کی وجہ سے مجھے نہیں ہوگا کہ مجھے جو ہے کوئی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ یاد ہوگا جب قاضی فائز عیسیٰ گئے تھے اور ادھر لوگوں نے نعرے لگائے، یہاں پہ لوگوں نے کہا جی ڈیپورٹ ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، مقدمہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا ان ممالک میں یہ نہیں ہوتا۔ آپ آزاد معاشروں میں جب رہتے ہیں تو اس کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، حکومتیں سرٹن چیزوں کو برداشت کرتی ہیں۔ ہاں، اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے پھر یقیناً آپ کے خلاف ایکشن بھی ہوتا ہے، اس کو آپ ناپسندیدہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیسے آئین اور قانون جو ہے وہ کمزور کو مضبوط کرتا ہے، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ اچھا جی، چینی کو برآمد کرنے کے لیے شوگر مل جو مالکان ہیں انہوں نے حکومت کو تیسرا خط لکھ دیا کہ بھائی ہمیں اجازت دو تاکہ ہم چینی کو ایکسپورٹ کر سکیں۔ انہوں نے کہا ہے جناب کہ چینی جو ہے 6,33,000 ٹن سرپلس چینی برآمد کرنے کی اجازت دی جائے۔ شوگر ملز مالکان کے خط کے مطابق ملک میں 31 جولائی 2026 تک 31 لاکھ میٹرک ٹن چینی کے سٹاک موجود ہیں۔ چینی کی ملکی ماہانہ اوسط کھپت جو ہے وہ 5,64,196 میٹرک ٹن ہے۔ خط کے مطابق اگلے کرشنگ سیزن کے آغاز پر 11 لاکھ ٹن جو گندم ہے تقریباً
وہ زائد ہوگی، یعنی وہ ایکسٹرا پڑی ہوگی، تو لہٰذا اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ شوگر ملز مالکان کے مطابق جو ہے شوگر انڈسٹری کو چینی کے بڑے ذخائر رکھنے کے چیلنج کا سامنا ہے۔ چینی فروخت نہ ہونے والے سٹاکس کی بدولت ملوں کو فنڈز کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ اب یہ جتنی شوگر ملیں ہیں ان میں زیادہ تر ایسے لوگ بھی ہیں جو کہیں نہ کہیں سے جا کے حکمرانوں کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں۔ یہ جو حکمران اشرافیہ ہے ان پاور کوریڈورز کے اندر ان لوگوں کی بڑی انگریس ہے۔ پہلے بھی اجازت دی گئی چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی، کس کس نے چینی ایکسپورٹ کی، کتنا پیسہ کمایا، وہ ساری تفصیلات ہم آپ سے پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں۔ کس کی فیملی کی شوگر مل ہے، کس کے بچوں کی شوگر مل ہے، وہ ساری تفصیلات پہلے بھی آ چکی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت ان کو اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ ویسے چینی کا جو استعمال ہے وہ پاکستان کے اندر کم ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی طور پہ جو چینی ہے یہ زہر ہے، پوائزن ہے، یہ آپ کے ہر آرگن کو جا کے اندر ہٹ کرتی ہے۔ جتنا چینی کا استعمال ہم کم کریں گے اتنے زیادہ ہم صحت مند رہیں گے۔ اور یہ جو ان کی مونوپلی ہے کہ جی چینی کبھی اوپر چلی گئی نیچے چلے گی، تو چینی کا اگر بائیک آؤٹ کر دیا جائے تو یقین کریں کہ مارکیٹ کے اندر قیمت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو صحت ہے اس میں بھی بہتری آئے گی۔ اچھا جی، آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے، ادھر الیکشنز وغیرہ تو ہوئے لیکن ایک دفعہ پھر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اب چند حلقوں کے اندر الیکشن ہوئے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے جس قسم کے ایک دوسرے پہ الزامات لگائے گئے، اگین ٹو بی آنیسٹ ان پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اتنی سینئر میچور پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان جماعتوں کی، لیکن اس کے باوجود یہ ایک دوسرے کے اوپر جس قسم کے الزامات لگاتے ہیں پریس کانفرنسز کر کے، اور پھر کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے اور اسپیشلی جس ریجن کے اندر اس وقت الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ برطانوی اخبار ٹیلی گراف بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ وہاں پہ ایک برطانوی شہری بھی مارا گیا ہے ان پروٹیسٹ کے اندر، اور پھر برطانیہ کے اندر اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا برطانوی پارلیمنٹ کے جو رکن ہیں عمران حسین صاحب، انہوں نے دوبارہ خبر شیئر کی ہوئی تھی گارڈین کی جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اٹس شاکنگ ٹو ہیئر reports that British nationals are now becoming casualties of seriously escalating situation in Azad Jammu and Kashmir. This violence and bloodshed must end. تو اگین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام کمیونیکیشن کو ریسٹور کیا جائے، وہاں پہ اس قسم کے حالات کو روکا جائے۔ وہ برطانوی حکومت کے اوپر جو ہے زور ڈال رہے ہیں۔ اب یہ ساری آوازیں برطانوی پارلیمنٹ سے آ رہی ہیں، تو کیا پاکستانی پارلیمنٹ سے ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے کوئی آواز آ رہی ہے؟ یہاں پہ کس قسم کے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ وہاں پہ جو سچویشن ہے اس کے اوپر تیل نہیں پھینکنا، پانی پھینکنا ہے، اس کو بہتر طریقے سے حل کرنا ہے۔ لیکن جتنا نقصان اس سارے پروسیس کی وجہ سے پہنچا ہے، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں برطانوی میڈیا کے اندر، برطانوی پارلیمنٹ کے اندر، کیا ان لوگوں کو ادراک ہے؟ کیا انہوں نے صرف اقتدار کی سیاست کرنی ہے، ایک دوسرے پہ الزامات لگانے ہیں، یا اس مسئلے کو حل بھی کرنا ہے؟ لیٹس ہوپ جناب کہ یہ مسئلہ بہتر طریقے سے حل ہوگا، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے کشمیریوں کا نقصان پاکستان کا نقصان ہے، پاکستان کا نقصان کشمیریوں کا نقصان ہے، اور اب تک جو نقصان ہو چکا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم اس سے زیادہ جو مزید نقصان ہے اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہمارا یہی خواہش ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو سیاسی قیادت ان چیزوں کو سمجھتی ہے، ان کو اس حوالے سے سٹیپس اٹھانے کی ضرورت ہے، اور جس نہج پہ چیزیں پہنچ گئی ہیں یہاں سے پیچھے چیزوں کو لانے کی ضرورت ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس مسئلے کو حل نہ کیا گیا، یہ ایک ایسی کنٹینیوس پرابلم بن جائے گی جو آگے چل کے ہمارے لیے بہت زیادہ مسائل کھڑے کرے گی۔ اور ان الیکشنز کے نتیجے میں جتنی پولرائزیشن ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں اب جو ہے پیپلز پارٹی ایون وفاق کی حکومت کو جعلی کہہ رہی ہے، پنجاب کی حکومت کو جعلی کہہ رہی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جس طرح الیکشنز ہو رہے ہیں ان کے نتیجے میں وہاں پہ بہتری کیا آئے گی؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ مزید جو بحران ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ اب ان کی ذمہ داری ہے جو اقتدار کے لیے وہاں پہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، بھائی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی تو اپنا کردار ادا کریں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ بات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔